व्यू 360 में। चीन में वीगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा। अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में पाकिस्तानी खवातीन एक दूसरे की कैसे मदद कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, ये पहली दफ़ा हुई है, इस तरह हमने पहले नहीं देखा। और वी एक्ट, खैबर पख्तूनख्वा में थिएटर के जरिए तब्दीली की कोशिश। चीन की वीगर मुसलमानों की जानिब पॉलिसी क्या क्रैकडाउन है या फिर हम आहंगी पैदा करने की कोशिश। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अक़वाम मुत्तहिदा के एक पैनल समेत इंसानी हुकूक़ की कई तंजीमों का कहना है कि चीन ने पिछले कुछ सालों में अपने मगरबी सूबे शिनजांग को एक वसी हिरासती कैंप में बदल दिया है, जो राजदारी के पर्दे के पीछे छुपा है और जहां लाखों वीगर मुसलमानों को कोई हुकूक हासिल नहीं। चीन पहले तो ऐसे इल्ज़ामात को रद्द करता रहा, लेकिन अब उसका कहना है कि वीगर मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिरासती कैंपों में नहीं रखा जा रहा, बल्कि वो इस्लाही मराकज़ में अपनी मर्ज़ी से चीन की तहज़ीब और तारीख़ सीख रहे हैं, और इस सब का मकसद उन्हें कौमी धारे में ला के इंतहा पसंदी का खात्मा करना है। इन मराकज़ में से एक शिनजांग के इलाके दाबिनचैंग में वाक़ ये इमारत है, जिसका 2015 तक कोई नामो निशान नहीं था। इसके इर्द गिर्द 2 किलोमीटर का हिसार कायम है, जिस पे खारदार तार लगी हुई है। 16 टावर से गार्ड्स चारों तरफ नज़र रख सकते हैं और कैमरे की आंख हर आने जाने वाले को देखती है। शिनजांग में ऐसे कई मराकज़ की तस्वीर अब सामने आ चुकी हैं, जिनमें अंदाज़न 10 से 15 लाख वीगर मुसलमानों को रखा जा रहा है। एक सवाल तो यह है कि अगर ये तरबियती और इस्लाही मराकज़ हैं तो फिर इतनी सख्त सिक्योरिटी क्यों। वीगर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों का कहना है कि बीजिंग एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत उनके मजहब, सकाफ़त और तारीख़ को मिटा रहा है। इन सैटेलाइट तस्वीर में आप सुर्ख दायरे में देख सकते हैं कि 2015 में जहां गुंबद वाली एक इमारत थी, वहां 2018 में ज़मीन खाली हो गई। इसी तरह सुर्ख दायरे में जहां कभी एक मस्जिद नज़र आती थी, अब स्कूल का पार्किंग लॉट है। और शिनजांग में 2017 से अब तक कम से कम 36 मसाजिद और मजहबी नौयत की इमारतों को गिराया जा चुका है। सबा शाह खान आज की पहली रिपोर्ट में हमें मिलवा रही हैं अमेरिका में मुकीम एक वीगर जोड़े से, जिसका कहना है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद अपनी शनाख्त की बहाली है। रोशन अब्बास से मेरी मुलाकात वाशिंगटन डीसी के नज़दीक वाक़े उनके घर पर हुई। रोशन का ताल्लुक चीन के शहर उरुमची से है। वो इगोर मुसलमान हैं और यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती आई हैं। रोशन के मुताबिक पिछले साल एक अमरीकी थिंक टैंक में इगोर मुसलमानों के अहवाल से दुनिया को आगाह करने के बाद से उनकी बहन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलशन लापता हैं। रोशन को इतलात मिली है कि उनकी बहन को चीन की हुकूमत ने इस्लाही मराकज़ कहलाने वाले कैद खानों में से एक में कैद कर रखा है। मेरी बहन खामोश तबाह हैं, न वो किसी से बात करती हैं और न ही वो रोज़ा नमाज करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये करना नहीं चाहती, लेकिन वो जानती थी कि चीनी हुकूमत सख्ती कर रही है, तो वो कानून का एहतराम करती थी। चीनी हुकूमत इन कैंपों में किसी भी किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से इनकार करती आई है। रोशन कहती है कि चीन उइगुर मुसलमानों की शनाख्त मिटाने की कोशिश कर रहा है, और ये कि अगर इन कैंपों में कुछ गलत नहीं हो रहा तो चीन को इंसानी हकूक़ के इदारों को उन तक रसाई देनी चाहिए। वो कहती है उइगर घरों में हान नस्ल के चीनी अहलकार उनके रिश्तेदार बनकर आते हैं, उनके बिस्तरों में सोते हैं, और वो उनके लाए हुए खाने पर सवाल नहीं कर सकते कि क्या वो हलाल है, कहीं इसमें सूअर तो नहीं। वो उन्हें अपने जैसा बनाने के लिए इगोर लड़कियों को हान नस्ल के मर्दों के साथ शादी पर मजबूर करते हैं, और इनकार करने पर खानदान को कौमपरस्त होने के इल्जाम में कैंपों में भेज दिया जाता है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इगोर लड़कियां खुदकुशी कर रही हैं क्योंकि वो हान अफराद से शादी नहीं करना चाहती। रोशन की अपने शौहर अब्दुल हकीम इदरीस के साथ मुलाकात इगोर हुकूक की एक कॉन्फ्रेंस में हुई, और दोनों ही चीन में इगोर मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को मंजर-ए-आम पर लाने में सरगर्म है। इदरीस वर्ल्ड इगोर कांग्रेस के इंस्पेक्टर जनरल हैं, और उनका पूरा ही खानदान चीन के हिरासती मराकज़ में कैद है। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और इस खित्ते के लोग चीन को, इसकी हुकूमत को और इसके लोगों को अच्छा समझ रहे हैं कि वो मुस्कुराते हैं, मदद करते हैं, लेकिन ऐसे ही वो 1949 में हमारे पास भी आए थे। वो बूढ़ों की मदद करते थे, उन्होंने सड़कें बनाई, यहाँ तक कि उन्होंने कब्जा हासिल कर लिया, और अब उन्होंने 30 लाख से ज्यादा लोगों को हिरासती मराकज़ में डाला हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा उइगुर मुसलमान चीन के हिरासती मराकज़ में कैद हैं। रोशन और अब्दुल हकीम रोज की तरह आज शाम भी अपनी इंसानी हकूक़ की सरगर्मियों के आइंदा लाहे अमल की प्लानिंग कर रहे हैं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया।
انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ چین میں ویغروں کی تہذیب اور تاریخ مٹانے کی کوشش اب قبرستانوں تک پھیل چکی ہے۔ خبر ادارے AFP کے مطابق ویغروں کے درجنوں قدیم قبرستانوں کو مسمار کر کے مردوں کی باقیات کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ زمین پر انسانی ہڈیاں اور قبروں کے ٹوٹے پھوٹے حصے بکھرے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ چینی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پرانے قبرستانوں کو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے جگہ بنانے اور قبروں کی تعمیر میں نظم و ضبط لانے کے لیے صاف کیا جا رہا ہے۔ بیجنگ کا مبینہ کریک ڈاؤن کیا صرف ویغروں تک ہی محدود ہے؟ کیونکہ چین میں کچھ اور نسلی گروپوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھی بستے ہیں۔ اس وقت ہم چلیں گے نیلوفر مغل کی جانب جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ نیلوفر، یہ بتائیں کہ اس وقت بین الاقوامی توجہ کا مرکز تو ویگر مسلمان بنے ہوئے ہیں، لیکن چین میں آباد دیگر مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں؟ جی سارا، چین میں اسلام 1400 سال سے زائد عرصے سے موجود ہے اور مختلف نسلی گروہوں سے تعلق رکھنے والے جو مسلمان ہیں چین کی ایک نمایاں اقلیت ہیں۔ یہاں اس وقت مسلمانوں کی کل آبادی تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ ہے، جو چین کی کل آبادی کا تقریباً 1.8% بنتا ہے۔ چینی مسلمان ہوئی، ویگر، ازبک، تاجر اور کرغز سمیت کئی نسلی گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں نسلی گروہوں کے مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ بتائی جاتی ہے جو چینی زبان بولتے ہیں۔ ہوئی مسلمان ویسے تو تمام چین میں آباد ہیں، لیکن رپورٹس کے مطابق ان کی زیادہ تر آبادی ننگجیا صوبے میں پائی جاتی ہے۔ ویگر نسل سے تعلق رکھنے والے چینی مسلمانوں کا دوسرا بڑا گروہ ہے۔ ان کی زبان ترک یا ویگر کہلاتی ہے۔ چینی حکومت کی سختیوں کا نشانہ بننے کی خبروں سے ویگر دنیا بھر میں چینی مسلمانوں کا چہرہ بنے۔ ترک نسل کے ویگر مسلمان شمال مغربی علاقے شنجیان میں بڑی تعداد میں آباد ہیں، اور سن 2009 میں ہان اکثریت اور ویگر مسلمانوں کے بیچ فسادات کے بعد سے حکومت نے بتدریج ویگر پر دباؤ اور سختی میں اضافہ کیا۔ ہوئی مسلمان جو دوسری مسلمان اقلیتوں کی بنسبت سختیوں اور دباؤ سے بچے ہوئے تھے، 2018 میں ان پر دباؤ کی خبریں بھی آنا شروع ہوئیں۔ جی سارا، نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں اور انہوں نے بتایا کہ چین میں کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی اور ان کی اوورآل صورتحال کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ نیلوفر۔ ویگر مسلمانوں کی صورتحال پہ عالمی برادری کا رد عمل بٹا ہوا ہے۔ اس سال جولائی میں پہلی بار یورپی ملکوں کینیڈا، جاپان اور آسٹریلیا سمیت 22 ممالک نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کو ایک خط میں ویگر مسلمانوں کی جانب چینی پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کیا، لیکن ایک قابل غور بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان ملک اس کوشش کا حصہ نہیں بنا، بلکہ جلد ہی 37 ملکوں کے گروپ نے، جس میں سعودی عرب اور پاکستان سمیت کئی مسلمان ملک شامل تھے، ایک خط میں چین کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کو سراہا اور ویگر مسلمانوں کو نظر بند کرنے کی رپورٹس کی تردید بھی کی۔ ترکی اگرچہ ایک ایسا ملک ہے جو چین پر اس سلسلے میں تنقید کرتا رہا ہے، لیکن جولائی میں جب ترک صدر اردوان نے بیجنگ کا دورہ کیا تو چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق انہوں نے بھی شنجیانگ میں بیجنگ کی پالیسیوں کی حمایت ہی کی۔ تو ٹرمپ انتظامیہ نے اب تک کا سخت ترین قدم اٹھاتے ہوئے ویگر مسلمانوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث پائے جانے والے چینی عہدیداروں پر ویزا پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی امریکہ کے محکمہ تجارت نے 28 چینی کمپنیوں، سرکاری عہدیداروں اور سیکیورٹی اداروں کو چین میں آباد مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملوث ہونے کے الزام میں بلیک لسٹ بھی کر دیا ہے۔ چین نے بہرحال اسے اپنے داخلی معاملات میں امریکہ کی مداخلت قرار دیتے ہوئے ان اقدامات کی مذمت کی ہے۔ امریکہ نے حقائق کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شنجیانگ سے متعلق معاملات پر چین پر تہمت اور الزام لگائے ہیں اور جان بوجھ کر ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کا بہانہ بنایا ہے، جس سے وہاں ہماری ان کوششوں میں خلل پڑے گا جو ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کر رہے ہیں اور ہمارے ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹ آئے گی۔ اس سے چینی عوام اور عالمی برادری کو امریکہ کے ناپاک ارادوں کا زیادہ پتہ چلے گا۔ شنجیانگ کا جو علاقہ ہے وہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے اور اس خود مختار علاقے میں کئی سالوں سے علیحدگی پسند تحریک تو چل رہی ہے، پرتشدد واقعات بھی رونما ہوئے ہیں، لیکن کئی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس تحریک میں مذہبی انتہا پسندی کا عنصر بہت تھوڑا ہے۔ چین کی شنجیانگ میں پالیسی کے اثرات پر ہم مزید بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم سے۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت جس قسم کی اٹینشن ویگر ایشو کو مل رہی ہے، کیا ویگروں کی جانب چین کی پالیسی اس کا ایک اندرونی معاملہ ہی ہے؟ دیکھیں، جو ٹینشن مل رہی ہے اس کا تعلق یقیناً ہیومن رائٹ سے بھی ہے، لیکن اس کا تعلق میرے خیال میں بین الاقوامی سیاست سے بھی ہے، اور اٹینشن جو ہے وہ میرے خیال میں صرف ویگر ایشو کو نہیں مل رہی، وہ چین کو مل رہی ہے، اور ایک طرح سے ایک چین پہ پریشر ڈالنے کا طریقہ بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہے، یقیناً ہے، اور جو بھی خبریں آ رہی ہیں وہ اسی قسم کی ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک طرح سے سیمولیٹ کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے ان کی جو ایک شناخت
اس کو چین کی شناخت میں لا دیا جائے. لیکن اس میں ایک عالمی سیاست کا پہلو بھی بہت ہے, اور اسی لیے کچھ ملک جو اس کی حمایت کرتے ہیں یا اس کا اختلاف کرتے ہیں, وہ میرے خیال میں ہیومن رائٹس کی حمایت یا اختلاف نہیں کر رہے, وہ چین کی حمایت یا اختلاف کر رہے ہیں. اور یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے اس وقت عالمی برادری میں کہ مغربی ممالک نے کرٹیسائز کیا چائنا کے ریکارڈ کو, اور مسلمان ملکوں, لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے اور افریقہ سے تعلق رکھنے والے ملکوں نے چین کی حمایت کی ہے, یہ جو تقسیم ہے یہ خود چین کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ معنی یہ رکھتی ہے کہ چین کی جو ایک گروئنگ پاور ہے, ان کی جو قوت ہے, ان کی جو طاقت ہے, اس کی نشاندہی ہے. جن ممالک کو چین کی ضرورت ہے اور زیادہ ضرورت ہے, وہ زیادہ زور سے ان کی حمایت کرتے ہیں, کیونکہ چین ان سے کہتا ہے کہ بھائی جا کے میری حمایت کرو. اور جن پہ چین کا اثر نسبتاً کم ہے یا جو خود چین کو اپنا ایک حریف سمجھتے ہیں, وہ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں المیہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو خصوصاً اگر مسلمان کے حوالے سے بات ہو تو مسلمان خود جو ہیں وہ بکھرے ہوئے بھی ہیں, اور ان پہ ہر قسم کا جو ہے جو ظلم ہے وہ مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے. کہیں جو ہے آپ وہ مسلم بین کی بات ہوتی ہے, کہیں یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی ان پہ کتاب ہے. خود مسلمان دنیا میں اگر آپ یمن میں دیکھ لیں, سعودی عربیہ کے جو اٹیک ہے اس کو دیکھ لیں, اگر آپ پاکستان جیسے ملک میں دیکھ لیں, جو احمدی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ دیکھ لیں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ مسئلہ جو اگین میرے خیال میں عالمی سیاست کا زیادہ ہے, اور نہ یہ مسئلہ مسلم امہ کا ہے, اور نہ ہی یہ مسئلہ بیسکلی صرف ہیومن رائٹس کا. اور اگر بریفلی جاتے جاتے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جس قسم کی چین اس وقت مبینہ طور پہ پالیسیز اپنا رہا ہے, جس قسم کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اس سے کیا انتہا پسندی کم ہوگی یا بڑھنے کا امکان ہوگا؟ میرے خیال میں ایویڈنس تو یہ ہے کہ کم نہیں ہوگی, ایویڈنس تو یہ ہے کہ کم نہیں ہوگی, بلکہ شاید اس کو ہوا بھی دی جائے, شاید اس کی وجہ سے اور بھی بڑھ جائے. لیکن چین کی پالیسی آپ نے مختلف چیزوں پہ ہسٹوریکلی دیکھی کہ مثلا جب پاپولیشن کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے ایک بڑی ایک اسٹرانگ قسم کی ون چائلڈ پالیسی ڈالی, اس کے اثرات جو ہیں اب نظر آ رہے ہیں. لیکن یقیناً میرے خیال میں چین کی طرف سے پالیسی جو ہے وہ سخت ہے, اور اندیشہ یہی ہے میرے خیال میں زیادہ پروبیبلٹی یہی ہے کہ اس کا نقصان ہو. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں جو رعایتیں دی گئی تھیں ویگرز کو وہ بھی اب ان سے واپس لی جا رہی ہیں. ایک تو ون چائلڈ پالیسی کا اطلاق ان پہ نہیں کیا گیا تھا, لیکن اب ویگرز کا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی ہے تو وہ تدفین کے موقع پہ بھی اب ان کو اس قسم کی رعایتیں نہیں مل رہی جیسی پہلے ملا کرتی تھیں. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ تھے باسٹن سے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا ویگر مسلمانوں پر سیگمنٹ. دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر. لاگ آن کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. آج امریکہ میں کولمبس ڈے کی چھٹی ہے. امریکہ کی دریافت کا سہرا کرسٹوفر کولمبس کے سر باندھا جاتا ہے. اس ملک میں ایک عرصے تک تو کولمبس کو سیلیبریٹ کیا گیا, مگر واشنگٹن ڈی سی میں آج پہلی بار یہ دن امریکہ کے مقامی لوگوں یا نیٹو امریکنز کے نام پہ منایا جا رہا ہے, کیونکہ اس ملک میں اب یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ کولمبس ایک عظیم مہم جو نہیں تھا, کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے قافلوں نے کئی مقامات پر لوٹ مار کی اور مقامی لوگوں کو قیدی اور غلام بھی بنایا. تو اسی لیے اب امریکہ میں کولمبس ڈے کا نام بدل کر انڈیجنس پیپلز ڈے یعنی مقامی لوگوں کا دن رکھنے کی مہم زور پکڑ رہی ہے, تاکہ ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے جنہوں نے سفید فام کالونائزرز کے خلاف اپنے لوگوں, اپنی تاریخ اور اپنی ثقافت کا دفاع کیا. کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں گزشتہ سال مقامی قبائل کے ساتھ مل کر پہلا انڈیجنس پیپلز ڈے منایا گیا تھا, جس کی تصاویر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اب چلتے ہیں امریکی شہر سیاٹل, جو ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں جیسے امیزون اور مائکروسافٹ کے لیے جانا جاتا ہے. اس شہر میں قائم IT کمپنیوں میں بیرون ملک سے آنے والوں میں بھارتی نژاد سب سے زیادہ ہیں, دوسرے نمبر پہ چینی اور تیسرے نمبر پر پاکستانی ہیں, اور پاکستانیوں میں بہت سی خواتین بھی شامل ہیں. ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ پاکستانی خواتین IT کے شعبے میں آگے آنے میں ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں. امریکہ کے شہر سیاٹل میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں سے منسلک چند پاکستانی خواتین دنیا بھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں موجود خواتین کو انسپائر کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوشاں ہیں, اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ نامی ایک تنظیم قائم کی ہے. ہم بہت انکلوسیو ہیں, ہر کوئی آ سکتا ہے, ہر کوئی ہیلپ لے سکتا ہے. اس جسٹ کہ جو ہم جو کو فاؤنڈرز ہیں اور ہم پاکستان سے ہیں, اور ہمارا ایک اسپیشل کنیکشن ہے اور ہمارا ایک اسپیشل آئیڈیالوجی ہے کہ وی ریئلی وانٹ ٹو کریٹ اویئرنیس ان دا ویمن دیر اینڈ ریئلی ہیلپ دیم. یہ نیٹ ورک خواتین کو تربیت اور ان کی آگہی کے لیے پروگرامز ترتیب دیتا ہے.
حال ہی میں اس نے جب سی وی تیار کرنے کے بارے میں ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا تو اس میں بڑوں کے علاوہ بچوں نے بھی شرکت کی۔ میں سیکھنا چاہتی ہوں کہ ریزیومے کیسے تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ جب میں بڑی ہوں گی تو یہ مددگار ہوگا، اور جب آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو یہ بے حد مددگار ہوتا ہے۔ تو پیشہ ور خواتین اس نیٹ ورک سے کیسے مستفید ہوتی ہیں، ہم نے پوچھا اس ورکشاپ میں شریک کچھ خواتین سے۔ امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت اہم ہوتی ہیں، اور PWIC میں بہت سی خواتین ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہی ہیں۔ میں ان سے متاثر ہوں اور ان سے مشورے لیتی ہوں، جس سے مجھے اپنے پیشے میں آگے بڑھنے میں مدد ملی ہے۔ جب میں بڑی ہو رہی تھی تو اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی کہ میں دیکھوں کہ دیر ادر عورتیں ان ٹیکنالوجی جن کو میں دیکھ سکوں اور آئی کین اسپائر ٹو بی لائک دیم۔ جس سے بھی میں ملی ہوں PWIC میں، ہر کوئی ایک صرف مدد کی اور ایک پے بیک کی نیچر سے جو ہے کہ they just want to help۔ پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ اب تک 5 چیپٹرز قائم کر چکا ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کو ہم سب سے پہلے ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کو ہم گلوبل ویزیبلٹی دیں۔ ان کو گلوبل ویزیبلٹی دینے کے لیے ہم لوگوں نے جو ہماری کچھ پروگرامز ہیں، جس میں مینٹرنگ پروگرام ہے، جس میں سٹوری ٹیلنگ کا پروگرام ہے، جس میں ہم ان کے انٹرویوز بھی پبلش کرتے ہیں، اور ان کو وہ تمام یہاں کی کانفرنسز اور جاب اپرچونیٹیز جن سے وہ پہلے اس طرح کا ان کا ایکسپوجر نہیں رہا ہے پہلے، ہم وہ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تنظیم پاکستان میں خواتین کی تربیت کے لیے مالی امداد فراہم کر چکی ہے، اور ہما کہتی ہیں کہ وہ ایک اسکالرشپ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ جو لڑکیاں کمپیوٹر سائنس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ امریکہ میں تعلیم اور روزگار کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، سیاٹل۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ اسپیشل نیڈز بچوں کی ضروریات چاہے عام بچوں سے مختلف ہوں، ان کی خواہشات اپنے ہم عمر جیسی ہی ہوتی ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے یوکرین کی ایک تارک وطن نے امریکہ میں ایسا پارک بنانے کا بیڑا اٹھایا جہاں خصوصی ضروریات کے حامل بچے دوسروں کی طرح آسانی سے کھیل کود سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کیلیفورنیا۔ سن 2008 کی بات ہے جب یوکرین سے تعلق رکھنے والی تارک وطن اولینکا ولاریال نے محسوس کیا کہ کیلیفورنیا میں کوئی بھی پلے گراؤنڈ ایسا نہیں جو ان کی بیٹی ایوا کی خصوصی ضروریات سے مطابقت رکھتا ہو۔ امریکہ کے قانون کا تقاضا ہے کہ خصوصی ضروریات رکھنے والے بچے کسی بھی پلے گراؤنڈ میں جا سکیں، لیکن حقیقت میں بہت ہی کم ایسا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں اگر آپ ویل چیئر رکھیں تو وہ گر جائے گی، ٹائر لکڑی کے ان ٹکڑوں میں پھنس جائیں گے، اور زیادہ تر سلائیڈز پر بغیر کسی مدد کے چڑھنا ان بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جب باقی بچے ان کے آس پاس بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ بچے یہاں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مدد کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ سب دیکھ کر ولاریال شہر کی انتظامیہ کے پاس گئیں، جنہوں نے یہ کہہ کر زمین کا ایک ٹکڑا ان کے حوالے کر دیا کہ اگر وہ ایسا پلے گراؤنڈ بنا سکتی ہیں تو بنا لیں، اور ولاریال نے کر دکھایا۔ 7 برسوں میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر انہوں نے $40 لاکھ اکٹھے کیے اور سن 2015 میں پلے گراؤنڈ کو بچوں کے لیے کھول دیا۔ اس میں لکڑی کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ بلا جواز نہیں ہے۔ لکڑی کو چھونا اور محسوس کرنا بینائی سے محروم اور آٹزم کے شکار بچوں کے لیے مفید ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا گھر بھی بنایا گیا ہے جو ان والدین کے لیے ہے جن کے بچے اکیلے کھیلنے سے گھبراتے ہیں۔ یہاں نابینا، نفسیاتی اور کسی ذہنی مسئلے میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی جگہ موجود ہے۔ ہر 30 سیکنڈز میں آوازیں بدلتی ہیں جس سے بچوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پانی میں کھیل رہے ہیں یا برف پر یا سوکھے پتوں پر چل رہے ہیں۔ یہ سلائیڈ ولاریال نے اپنی بیٹی ایوا کو ذہن میں رکھ کر بنائی ہے۔ ویل چیئر والے بچے اس سلائیڈ کو استعمال کر سکتے ہیں، جس کے بعد ان کے والدین یا بہن بھائی ان کی ویل چیئر کے ساتھ یہاں انتظار کر سکتے ہیں۔ والدین اور ماہرین سے مشاورت کے بعد 5 برس میں یہ پارک مکمل کیا گیا۔ جب سن 2015 میں اسے کھولا گیا تو یہ فوری طور پر اتنا مقبول ہوا کہ ہر ماہ یہاں آنے والوں کی تعداد 25,000 تک پہنچ گئی۔ ندمالا گواتی بصارت سے محروم ہیں۔
ان کا تعلق نیپال سے ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ایسی ہی کوئی جگہ نیپال میں بھی بنائی جائے. یہاں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں آپ چھو کر محسوس کر سکتے ہیں. اس طرح کا پلے گراؤنڈ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ گھر سے باہر کھلی فضا میں نکلتے ہیں, نئے دوست بناتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. ولاریال نے سوچا کہ اسے توسیع دی جائے. اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت سن 2016 میں میجیکل برج فاؤنڈیشن قائم کی, جس کے تحت اور مقامات پر بھی ایسے ہی پارک بنانے کے لیے رقم اکٹھی کی گئی. اس سال ہمیں سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم میں مدعو کیا گیا, جہاں ہمارا کام مثال کے طور پر پیش کیا گیا. اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے کیلیفورنیا کی انتظامیہ اس طرح کے مزید 5 پلے گراؤنڈ بنانے کا سوچ رہی ہے. NRI کے ساتھ سعدیہ زبران جھا, وائس آف امریکہ. اسپیشل نیڈز بچوں کو معاشرے کا حصہ بنانا ہے تو معاشرے کو ہی کچھ کرنا ہوگا. ویری انسپائرنگ. اور آخر میں ایک مزیدار چیز, فائر پان, جو بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے. ہماری ساتھی رتل جوشی نے بھی ٹرائی کیا. آئیے انہیں سے جانتے ہیں کہ یہ پان لوگ اتنا کیوں پسند کر رہے ہیں, جس میں جلتے ہوئے شعلے کے ساتھ پان کو منہ میں رکھا جاتا ہے. کناٹ پلیس کی یہ مشہور پان کی دکانیں بھلے ہی 70 سال پرانی ہیں, لیکن جدید زمانے کی پسند کا بیڑا بنانے میں یہ استاد ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ہے ان کا فائر پان. تھرل آتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ آگ منہ میں لے رہے ہو, آپ کو جو آگ ہے تو پتہ چلتا ہے اندر کی ہاں آپ نے کھائی ہے, بٹ ایک ملی سیکنڈ کے اندر وہ سب ختم ہو جاتا ہے, تو اچھا لگتا ہے. بہت ٹیسٹی لگا. میں نے پہلی بار کھایا لیکن بہت سواد لگا. That's good. Very funny. نارمل میٹھا پتا رہے گا. گلوکن چھوارا جو میٹھا پان میں آئٹمس ڈلتی ہیں وہ ہو گئی, چٹنیز ہو گئی فلیورڈ کی, وہ رکھ دیا ہم نے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے ہلکی آئس رکھ کے براس رکھتے ہیں, اس کو فائر کیا اور ایک دم سے آپ کو کھلا دیں گے. فائر پان میں ڈلنے والا براس کفور کی ایک قسم ہے. ویسے تو یہ منہ کے چھالوں کی جلن کم کرنے کے لیے پان میں پڑتا تھا, لیکن اب یہی پان میں آگ لگا رہا ہے. پان والوں کا دعویٰ ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اتنا فیمس ہو رہا ہے, اگر منہ جلتا کسی کے اوپر کوئی پان نہیں کھاتا. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کتنے لوگ فائر پان کھائے, میں بھی کھلایا. کسی کو کوئی آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا. کوئی نہ کوئی اگر پرابلم ہوتی تو کمپلین 100% آتی. اس پان کے سب سے بڑے مرید نوجوان ہیں, جنہیں اس کا ٹیسٹ سمجھ آئے یا نہیں, لیکن اس کے ویڈیو بنا کر شیئر کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. We went ahead with the thought that it will be really cool to upload on Instagram or something. اگر آپ کھاؤ گے تو ہاں بٹر کڑوا ٹیسٹ ہو جاتا ہے, بٹ لیکن لوگوں کی ویڈیو اچھی بنتی ہے تو اس لیے فائر پان بیسٹ ہے. پانی میں آگ لگنے کے قصے تو صرف بالی ووڈ کی فلموں کے گانوں میں ہوتے ہیں, لیکن یہاں دلی میں پان میں آگ ضرور لگائی جاتی ہے. اور یہ فائر پان شعلہ ہے یا شبنم, اس کا فیصلہ اسے صرف کھا کے لیا جا سکتا ہے. رتل جوشی, وائس آف امریکہ, دلی. آلرائٹ, رتل جوشی کی ایڈونچرس سائڈ بھی آج آپ نے دیکھی. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا ویو 360. facebook.com/view اردو کے پیج پر آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں, ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa, اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ تصاویر اور ویڈیوز کے لیے. بلکہ آپ اپنی کھینچی بھی اچھی تصاویر بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, جنہیں ہم انسٹاگرام پہ پوسٹ کریں گے. صرف آپ کو #ٹیگ یوز کرنا ہوگا اردو VOA کا. سارے زمان کو اب اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.